अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि जिस मुल्क के जिस माशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ बदअमनी हो, वहाँ पे बेसुकूनी हो, वहाँ पे लैक ऑफ पीस हो, या वहाँ पर केओस या अनार्की की सिचुएशन हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ बेशुमार लोग हों वहाँ बेशुमार ओपिनियंस होती हैं, और जहाँ बेशुमार ओपिनियंस होती हैं वहाँ पे इख्तलाफ राय भी होता है। मसला ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ इख्तलाफ राय के क्या ज़वाबित हैं, क्या कवानीन हैं, क्या उसूल हैं, क्या तरीका है, सलीका है, हमें वो नहीं सिखाया गया। इसलिए यहाँ हर कोई बात करना तो चाहता है लेकिन बात सुनना नहीं चाहता। आज का टॉपिक बहुत अहम है, इट्स क्वाइट रेलिवेंट। आज हम बात करेंगे इस्लाम और जमहूरियत के आपस में कोरिलेशन की। क्या इस्लाम और जमहूरियत या डेमोक्रेसी हमारे माशरे में एग्जिस्ट कर सकता है, को एग्जिस्ट कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें बढ़ता हुआ पीस से मतलब लोग दूर जा रहे हैं और एक अनार्की है, केओस की सिचुएशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम उस दीन के नाम पर पीस से दूर हो रहे हैं जिसका लफ्ज़ी मतलब सुकून है, इत्मीनान है, पीस है। दीन ऐसा खूबसूरत है जो कहता है कि रास्ते से पत्थर हटा दो ताकि चलने वाले को दुश्वारी ना हो, और उसी दीन के नाम पर हम रोड्स को ब्लॉक्ड होता देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस्लाम और डेमोक्रेसी की रिलेशनशिप के बारे में। अगर ये को एग्जिस्ट करते हैं तो बेसुकूनी किस बात की? मेरी टीम मेंबर हैं गुलनाज जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जमहूरियत का असल मतलब अवाम के इज्तिमाई मामलात को चलाने के लिए अवाम की अक्सरियत की राय पर अमल करना है। ये न सिर्फ इंतहाई फितरी और वाहिद काबिल अमल तरीका है बल्कि दीन के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। कुरान पाक में वाज़े बयान है कि मुसलमानों के मामलात उनके मशवरे से चलाए जाने चाहिए। ये मशवरा किसी खास तबके या ग्रोह तक महदूद न हो बल्कि तमाम लोगों को राय का यकसा हक दिया जाए। तारीखी रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान और हज़रत अली के इंतखाब में अवामी राय मालूम करने के लिए किस मेहनत और जांफशानी से काम लिया। अगर किसी मसला में फुकाह का इख्तलाफ राय हो तो वहाँ कसरत राय की बुनियाद पर तरजीह का असूल मौजूद है। आईन पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज दर्ज हैं कि पाकिस्तान अदले इमरानी के असूलों पर मबनी एक जमहूरी मुमलिकत होगी। आर्टिकल 31 के तहत ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ ऐसे इकदामात करेगी कि अवाम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। दस्तूर पाकिस्तान में अवाम की हकमियत के मगरबी तस्वर को आइन के आर्टिकल 227 के तहत रद्द किया गया है और दर्ज किया गया है कि इन कवानीन को कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। जी, आपने रिपोर्ट देखी और अब मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी अपने स्टीम्ड पैनलिस्ट्स का। मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर किबला इयाज़, आप चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा साकिब अकबर साहब, आप एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। और उनके साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुझे बताइए कि क्या इस्लाम और जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कर सकते हैं? इनमें कोई मुताबिकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, बहुत अहम सवाल आपने किया। जी। इस्लाम और जमहूरियत। जी। तो जमहूरियत का जो उमूमी तअस्सुर और तसव्वुर यहाँ है, जी, उसकी वजह से यकीनन ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस्लाम और जमहूरियत के अंदर कोई हम आहंगी की कोई सूरत है। लेकिन अगर हम जमहूरियत की सही तारीफ़, जमहूरियत के सही तकाज़े समझ जाएं तो फिर हमें यह अंदाज़ा लग सकता है कि इस्लाम के अंदर इस किस्म के तसव्वुरात मौजूद हैं। और इस्लाम की जो इब्तिदाई शक्ल थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत राशिदा इब्तिदाई, उसमें इस किस्म के तसव्वुरात भी अमलन मौजूद थे। जमहूरियत का मतलब ये है कि हुकूमत जबर की ना हो, हुकूमत अवाम की मर्ज़ी की हो, हुकूमत जवाबदेह हो, एक एहतिसाब का तसव्वुर हो। यही चीज़ें अगर आप देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त शुराइयत के नाम से, कैसर और किसरा की हुकूमत थी, एक बंदे का हुक्म चलता था, वही कानून होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को मरकज़ बनाया। छोटी छोटी बातों पे हर नमाज के बाद मुशावरत होती थी, लोगों की राय ली जाती थी और वो राय फिर उसका इनेकास भी होता था फैसलों में। जब कोई बड़ी सूरत बनती, मसलन जंग की कोई सूरत हो,
امن کا کوئی معاہدہ ہو، اس قسم کے. تو پھر مدینہ کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے تو ان کی یوں سمجھے کہ ایک جنرل باڈی وہ ہوتی تھی، اور پھر جنرل باڈی کے اجلاس کے بعد پھر فیصلے ہوتے تھے. بدر میں یہی ہوا، احد میں یہی ہوا، خندق میں یہی ہوا، پھر صلح حدیبیہ میں یہی ہوا، فتح مکہ کے لیے کس قدر مشاورت ہوئی. تو یہ مشاورت پھر احتساب کا تصور بعد میں آپ ادوار میں دیکھیں جو خلافت راشدہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ معمولی باتوں پہ بھی اس بات کی اجازت تھی کہ کوئی ایک غریب بدو بھی اٹھ کے اور خلیفہ وقت سے سوال پوچھے کہ تم نے کیسے یہ پورا جوڑا جو ہے یہ اس کا انتظام کر لیا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو کپڑے کا حصہ آیا ہے اس سے تو بمشکل ہماری قمیص بن سکتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں ایک تصور گفتگو کا، آزادی تحریر کا، آزادی تقریر کا، احتساب کا، پوچھنے کا، سوال کرنے کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جمہوریت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا جو اصل جو ابتدا ہے اس میں ان چیزوں کے روٹس جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں. بیوٹیفل. یعنی کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام اور جمہوریت کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں بچپن سے ہی بڑے گاڑے گاڑے لفظ پڑھائے جاتے ہیں. ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ڈیفینیشن آخر میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی بنیاد رکھتی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب نے. اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے بات کو اور آپ کے سوال کا بھی جواب دیکھیں. پاکستان عوام کی رائے سے معرض وجود میں آیا ہے. بالکل جی. کسی خاندان، کسی خاص یعنی شعبے کے لوگوں یا خاص کسی مسلک کے لوگوں کی جدوجہد سے نہیں، بلکہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کے جمہوری حقوق اس آنے والے جو تصور ہے ہندوستان کا اس میں محفوظ نہیں ہے، قائد اعظم نے بہت کوشش کی کہ آپ نے کو ایگزسٹ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کو ایگزسٹنس کا کوئی فارمولہ نکل آئے، اور کانگریس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جہاں بھی کثرت سے ہیں آپ حکومت بنائیں اپنی، لیکن جہاں مسلمان کثرت سے ہیں وہاں ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو ساتھ ملائیں، جو ان کی ریشو بنتی ہے اس طرح سے. لیکن انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے. نتیجتاً وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم نے فلاں کے کہنے پہ نہیں، دوسروں نے نہیں مانی یہ بات کہ دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ابھی بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جو قائد اعظم کی پریڈکشنز تھیں اس سلسلے میں، اس کی عادت کے بارے میں، وہ آنے والی اب بی جے پی میں بدرجہ اتم آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان چونکہ عوام کی اس پہ خواہش پہ اور ان کے ووٹوں سے اور ان کی خواہش پہ معرض وجود میں آیا ہے، تو اس لیے یہ اس کا نام بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. ریپبلک اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے، یعنی ایسی جو عوامی رائے کے مطابق جو حکومت یا جو ریاست چلے اس کو اس میں ریپبلک کے تصور میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. یعنی ذرا سا تھوڑا سا یہ دو ٹرمینالوجی الگ ہیں، ڈیموکریسی اور ریپبلک. لیکن ریپبلک کو جمہوری اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کے پیچھے بھی یعنی عوام کی خواہشات کا انعکاس ہوتا ہے اور ادھر بھی اس کا انعکاس ہوتا ہے. اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آؤٹر جو فریم اس کا بنتا ہے، اس کی باؤنڈری، وہ قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا کہ اس کے خلاف کچھ نہ ہو. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جسے دنیا کی جدید اسلامی ریاستوں کے تصور پر کام کرنے والے اور باقی بھی پاکستان سے باہر کی اسلامی ریاستوں کو سمجھنا ہے. یہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، یہ بڑی گہری بات ہے. یعنی یہ کہ ہر ایک ہے آپ یوں داخل ہوں کہ ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہو، یا آپ یوں داخل ہوں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اس میں وسعت زیادہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسانی تجربات نے، مشاہدات نے، سوسائٹیز نے جو کام کیا ہے، اگر اسلام نے اس سے نہیں روکا ہے اور وہ آپ کے کام آ سکتا ہے اپنی ریاست کو آگے بڑھیں، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو مطلب خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس میں یا قرآن حکیم میں جو صراحت سے قوانین جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے
بیان کیے گئے تھے یا اس کو بنیاد بنایا گیا تھا، یا نبی پاک کے سیرت کو. سیرت کا مطلب جو ہے روش حیات ہے، یعنی سارا یسیر و عربی کا لفظ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر سے جو اصول ہیں اس کو اخذ کیا گیا تھا، اور قانون سازی بھی اسی کی بنیاد پہ. اب یہ چونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھا، آہستہ آہستہ جب قوانین موجود ہوں تو پھر آخر اس کی ڈاکومنٹیشن بھی شروع ہو جاتی. پھر اس کے مطابق نئے قاضی آئے، ان کے نظائر ہو گئے، ہمارے فقہا آئے، انہوں نے ایک قانونی ڈھانچہ جو ہے نا اس پہ کام کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ایک ڈاکومنٹیشن کی شکل بن گئی. لیکن اگر وہ خلافت راشدہ کا وہ تسلسل ہوتا کہ عوام کی رائے کے مطابق، جی ان کی خواہش کے مطابق حکومت سازی ہوتی رہتی اور ملوکیت نہ ہوتی، تو آج سے بہت پہلے دنیا جو ہے اس ساری آئینی اور قانونی حکومتوں کے تصور سے آشنا ہو چکی ہوتی جو ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی خاندان اور خاندان کا بھی ایک فرد کا کہا ہوا قانون نہیں ہوگا، بلکہ اجتماعی دانش کا ظہور ہوگا. اب قرآن و سنت کی آؤٹر باؤنڈری کے مطابق، یعنی اس کے خلاف کوئی نہ ہو. مباحات جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں جو چیزیں جائز ہیں ان کو آپ گن نہیں سکتے، اور جو چیزیں مثلا جس کو ہم واجبات یا محرمات یا وہ کہتے ہیں وہ انگشت شمار ہیں، وہ چند ایک ہیں. اور ان کو اگر ہم دیکھیں جن ممالک میں ان سے ممانعت نہیں ہے وہاں پہ بھی تو کیا حال ہے، وہاں پہ بھی تو حالات برے ہیں. تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ہماری بہتری کے لیے دیا گیا. ہمارا جو تصور ہے اسلامک ریپبلک کا وہ یہ ہے، یعنی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق، جس میں عوام، اچھا عوام ہی نے تو بنائی ہے مسلمانوں کی ایک ریاست، ان عوام کی رائے کو شامل کیا جائے جس کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کیسے ہو، وہ یہی عوامی منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہوگا، اور کوئی اس میں چارہ کار ہے ہی نہیں. بیوٹیفلی سیڈ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کی رائے کو استعمال کیا جائے. دس از واٹ That's amazing. غلام مرتضیٰ, you are a social activist, اور ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے نام پر، جیسے میں نے پہلے کہا، ایسا خوبصورت دین جو کہتا ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دو کہ چلنے والے کو دشواری نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دین کو بنیاد بنا کر روڈز بلاک کی جاتی ہیں. اس کا مقصد جو بھی ہو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس سے دشواریاں پیدا کی جا رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کہ جہاں آسانیاں بانٹنی تھی وہاں مشکلات بانٹ رہے ہیں ان دا نیم آف ریلیجن؟ جی منیبہ، بہت شکریہ، آپ نے اس بہت اہم موضوع کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے جمہوریت جو کانسٹیٹیوشنز میں ہے، دستور میں ہے، اور میں ان کی بات میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ جب ریاست پاکستان کے ڈھانچے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کا تعین بھی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا. اب یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ وہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کی یقین دہانی کر رہی ہے، اس کو انشور کر رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ ایک عملی شکل اس کی کیا آ رہی ہے؟ وہاں پہ ہمیں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ وہ جمہوری رویے نظر نہیں آ رہے. تو وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کی سطح پہ جو ہے وہ جمہوری غیر جمہوری رویوں کا جو ہے ہمیں نظر زیادہ آتے ہیں، اور وہ صرف عام آدمی تک نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اداروں میں بھی کچھ غیر جمہوری پریکٹسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں یا جو دوسرے ادارے ہیں وہاں پہ بھی یہ غیر جمہوری ہمیں روایات اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس سے ایک نظر یہ آتا ہے کہ شاید پھر یہ وہاں سے یہ ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے کہ شاید جمہوریت کو صرف ہم نے ایک سیاست اور سیاسی نظام سمجھا ہوا ہے، لیکن جمہوریت اس سے ایک بڑی ہے، وہ ایک نظم ہے، وہ ایک ضابطہ ہے جس کے اندر ہم سب نے رہنا ہے. اگر ہم ان جمہوری رویوں کو فروغ دیں گے تو شاید ہم ایک بہتر اور خوشحال جو ہے وہ معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں غیر جمہوری رویوں کی. اگر ہم بات کریں جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اسلام ورسز ڈیموکریسی کی، کہ اسلام اور جمہوریت آپس میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح کے فیوٹائل ڈیبیٹ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں اور ہمارے سوشل سیٹ اپ میں کہ جب لوگ اسلام ورسز ڈیموکریسی کے اوپر بات کرنی شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں منیبہ، یہ تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے، ایک آزادی ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس قسم کی رائے رکھتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کو انگیج کریں. اور
ان کے دلائل کا جائزہ لیں اور ان کو اپنے متبادل دلائل پیش کریں. متبادل دلائل یہ ہیں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ ایک ارتقائی مراحل سے گزرنے والی حقیقت ہے. ہم زری دور میں تھے تو زری دور کے اپنے تقاضے تھے. وقت گزرتا گیا، پھر ہم صنعتی دور میں آ گئے. اب جو اس وقت کا دور ہے یہ بعد از عالمگیریت کا دور ہے، یہ اب علم کی صدی ہے. اب پہلے ہم امپائرز کے دور میں تھے، سلطنتیں ہوتی تھی، پھر جنگ عظیم دوم کے بعد ہم ایک نیشن سٹیٹس کے دور میں آ گئے. اب جو دور ہے یہ بعد از نیشن سٹیٹس ہے، عالمگیریت کے بعد یہ معاہداتی دور ہے. بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے. اب اس میں انسانی ذہن کی تشکیل نے جو نظام ڈھونڈا ہے اس وقت وہ جمہوری نظام ہے. اس میں آپ عام آدمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بالخصوص عالمگیریت کے بعد. اب جو سوشل میڈیا آ گیا ہے تو سوشل میڈیا کے بعد تو اب تقریباً یہ مشکل ناممکن ہو گیا ہے کہ آپ عام آدمی کو نظر انداز کریں. چنانچہ اب انسانی ذہن کے اندر جو ارتقائی صورتیں ہیں اس میں جمہوریت ہی اس وقت بہترین نظام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی مثالی نظام ہے. عین ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بہتر صورت آ جائے، لیکن اس وقت یہی ہے کہ جب تک آپ عوام کا اعتماد نہ لیں، جب تک آپ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام نہ کریں، جب تک آپ اس بات پہ اصرار کرنا چھوڑ دیں کہ صرف ایک آدمی کا فیصلہ جو ہے وہی قانون ہے، اسی کے مطابق پورے ملک نے یا پوری سوسائٹی نے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ نظریہ ہے، یہ سوچ جو ہے، یہ وقت پرانے اوقات میں تو شاید اس قسم کی بات صحیح ہو، جدید دور کے ساتھ یہ ہم آہنگ نہیں ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نئی حقیقتوں کی طرف آ جائے. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو غیر جمہوری رویے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا لوگ ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو غیر جمہوری رویوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے سماج میں آج کل؟ دیکھیں یہ بڑی المناک صورتحال ہے. کچھ خارجی اور عالمی حالات ہیں، کچھ ممالک ہیں، کچھ یہاں کے لوگ ہیں. یعنی دین کی جو تعبیر ہر ایک کی اپنی اپنی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تائید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی. لیکن یہ کہ دوسروں کو بھی یہ حق دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں اور اسے اپنا حق سمجھتا ہوں، یہ حق میں آپ کو بھی دے دوں. یہ آپ بھی میری رائے سے اختلاف کر سکتی ہیں اور میں آپ کا احترام کروں، آپ میرا اختلاف. یہ جو اپنی کسی فہم پر اور اپنی کسی تعبیر پر ایسا اصرار کہ دوسرے کی ہر لحاظ سے نفی کر دی جائے، یہ نہیں چل سکتا سوسائٹی. پھر سوسائٹی جو ہے وہ پھر سموتھلی رن نہیں کر سکتی. یعنی اطمینان سے انسانی زندگی جو ہے اس کا کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے ہاں جو مذہبی روایت آئی ہے اس وقت جو چل رہی ہے، میں افسوس سے کہوں گا کہ یہ اس پہ مسلکی رنگ غالب آ گیا ہے. ہمارے جو مدارس ہیں، مذہبی مدارس، وہ فرقوں کے مدارس ہیں اور اب انہی سے لوگ زیادہ تر فارغ التحصیل ہو کر پی ایچ ڈیز کر کے یونیورسٹیوں کے مذہبی اس میں جو اداروں میں چلے گئے ہیں. تو یہ فرقہ واریت جو ہے ظاہراً جو قدیمی تصور تھا مذاہب کا یا مدارس کا، اس سے نکل کے ہمارے عصری اداروں تک جا پہنچی. تو یہ چونکہ اس میں کوئی ابھی ایسی پوزیشن آنی چاہیے، ایسے روشن فکر لوگوں کی ضرورت ہے جو کامنلٹیز کو، جو ہمارے مشترکہ میراث ہے دین کی اور دین کا جو آفاقی تصور ہے، میں آج کے لفظوں میں بیان کروں جو ہمارے اپنا وزیر اعظم رحمت للعالمین کا کلمہ بہت استعمال کرتے ہیں، ابھی ایک اتھارٹی بھی اسی نام سے قائم ہو رہی. ہم دین کا جو رحمت للعالمینی تصور ہے نا دنیا کے سامنے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا یہ جو مسالک کے مدارس ہیں ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو ذرا بدل سکتے ہیں کہ ہم ہر مدرسہ جو ہے وہ ہر مسلک کا آدمی اس میں آ جائے، جو کامن چیزیں ہیں وہ پڑھانے کے لیے بھی مختلف اساتذہ آ جائیں، جو چیزیں مختلف ہیں وہ الگ الگ لوگ چاہے پڑھ بھی لیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن لوگوں کو یعنی اس میں آزاد
چھوڑ دیں تاکہ اس میں پتہ چلے کہ کامن چیزیں ہماری کتنی ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو اپنی رائے کو منوانے کے لیے جتھا بندی کرنا، گروہ تیار کرنا، پوری سوسائٹی کو یرغمال بنانے کی کوشش کرنا. آپ یقین کریں ابھی جو گزشتہ دنوں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، اگر آپ معاشرے کے ان طبقوں کو جو اس میں بیزار تھے، جو اس میں مشکلات میں تھے، جو اس کے خاتمے کے آرزو مند تھے، جن کو لاکھوں کروڑوں روپے کا جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے، ان کو دیکھیں تو آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی لوگوں کی کثیر تعداد ان کے ساتھ تھی. لیکن آپ اس کو کیا کیا جائے کہ ان تھوڑے سے لوگوں نے مذہب کے نام پہ، چونکہ نبی پاک سے بڑھ کے تو مقدس نام ہی کوئی نہیں ہے، اس نام پر کیسے ساری کی ساری سوسائٹی کو اور ملک دنیا کی سب سے بڑی ایک اسلامی ریاست کو اور اس کے کاروبار کو انہوں نے یرغمال بنا دیا. یہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ کیسے ہم ان کو انگیج کرنے کی بات ڈاکٹر صاحب نے ضرور درست کی ہے، لیکن کیسے ہم ان کو بٹھائیں، اس کے پس منظر کو ہمیں سمجھنے، ان کی سائیکی کو بھی سمجھنے کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ غور کیا جائے کہ جن اکابر کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، ان کی فکر کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ قرآن و سنت کے فہم کا حرف آخر ہے، اس نے بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ماضی کے جو فتاوی ہیں ان سے کیسے ہم نجات پائیں کہ ہم کہیں کہ بھئی چلیں اس دور میں انہوں نے اس سوال کو اس فریم ورک میں ڈیل کیا ہے تو یہ جواب آیا ہے. آج کے حالات کے بدلے ہوئے میں ہم کہیں کہ نہیں بھی آج کا فتویٰ یہ ہے، یعنی نئے سرے سے دین کی فہم کی ضرورت ہے. ایسا دین جو عالمی ہے، آفاقی ہے، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنی ہے، نہ اس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہے. کار پیغمبری امت نے کرنا ہے، یعنی کار رحمت للعالمینی امت نے کرنا ہے. تو یہ کیسے اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی زبردستی نہیں کرنی باقی سوسائٹی کے ساتھ؟ سمجھانے کی بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اگر اپنی دین کی روشنی میں بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو خلفائے راشدین کا جو انتخاب ہوا کرتا تھا وہ بھی تو ڈیموکریٹک طریقے سے ہوا کرتا تھا. تو ہم کیسے عام انسان کو یہ بتائیں کہ اسلام اور ڈیموکریسی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا. ایک جملہ میں کہوں گا، یہ آپ کے اس سوال میں ایک تھوڑا سا ابہام پیدا ہو جاتا ہے. کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اسلام کے اندر سے جمہوری روح نکال دیں تو اسلام نہیں رہتا. یعنی ناگزیر ہے جمہوری تصور، یعنی عوام کے مشورے کا جو تصور ہے. ایک مشورے میں نتائج غلط نکل آئے زیادہ تر لوگوں کے. نبی پاک کی رائے کچھ اور تھی، اجتماعی رائے کچھ اور تھی. اس کا بعد میں لوگوں نے کہا کاش ہم رسول اللہ کی بات مان لیتے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بعد میں بھی یہ آیت نازل کی کہ شاورہم فی الامر، پھر بھی آپ ان سے مشورہ جاری رکھیں. کیونکہ وہ جو نقصان ہوا اجتماعی وہ سب نے قبول کیا کہ ہم اس میں شریک ہیں. یعنی پھر آپ اس کو، یعنی وہ جو ضرر یا نقصان ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی اجتماعی قوت جو ہے پیدا ہوگی. اس کا باقی تاریخ میں ہم نے زبردست اس کے اثرات دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہم اپنی یوتھ کو، اپنے ینگسٹرز کو اور کامن انسان کو جو کامن پاکستانی ہے اس کو یہ بتائیں کہ دین کے نام پر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے اس کا دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اس بات کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ خیر کی قوتیں جو ہیں نا ان کو بھی فعال ہونا چاہیے. اب اس وقت تو یہ ہے کہ جو شر کی قوت ہے وہ صاحب اولاد ہے. خیر کی قوت جو ہے وہ اتنی فعال نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کی طرف جائیں. یونیورسٹیاں اپنا کردار ادا کریں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیوں کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اب باہر ملکوں کی یونیورسٹیاں دیکھیں تو ان کے اندر تحقیق ہوتی ہے اسی قسم کے مسائل پہ. اور پھر ایک جب تحقیق ہوتی ہے، ڈیبیٹ کی کیفیت ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ذہن بنتے ہیں. وہ جو نوشنز ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر ایک نیا تصور سامنے آتا ہے. یونیورسٹیوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ذرا ابلاغ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس معاملے پہ زیادہ زور دیں اور ماہرین کو بلائیں. تو اس طریقے سے ممبر و محراب کا کام ہے. جو ذہن ساز جو ہمارے ادارے ہیں وہ فعال ہو جائیں
تو یقیناً آئندہ کی جو ہماری نسل ہے ان کو ہم ایک بہتر راستے کی طرف لا سکتے ہیں۔ میڈیا کا کیا رول ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ میڈیا آلسو پلیز اے سگنیفیکنٹ رول، اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی آتا ہے، پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے، کہ اس میں ہم لوگوں کو ملانے کی بات کریں، اس میں ہم یہ بات کریں کہ دین اگر آپ کو کسی چیز سے روک رہا ہے تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، اور دین کا مقصد ہی امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میڈیا، آج کا میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے when it comes to promoting peace؟ جی، بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ میڈیا کا رول میرے خیال میں آج کے جو ہے دور میں مزید بڑھ گیا ہے، اور اس کو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میڈیا ایک جو ہے وہ نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے جو اس حوالے سے ضرورت ہوتا ہے، تو اس لیے میڈیا جو ہے وہ اب اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ پرابلم بھی میڈیا کے ذریعے ہی آ رہا ہے، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو رول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایسے رویے جس سے معاشرے کے اندر ایک انتشار پھیل رہا ہے، خبریں پھیل رہی ہیں، جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بڑی خاص طور پہ بھی پچھلے دنوں کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو اتنا ایک ابہام تھا کہ جیسے میں اگر راول پنڈی میں رہ رہا ہوں تو میں اس ابہام میں ہوں کہ یار میں اسلام آباد جاؤں آفس کے نہ جاؤں، اور اس طرح ہر انسان جس کو ضروری ہے، جس کو جانا ہے، تو یہ کیا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انتشار اور ایک ابہام کی صورتحال ہے، تو اس میں میڈیا کا رول بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال جو آپ کا ہے کہ میڈیا یہ کیسے رول پلے کرے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام ہم ایجوکیشنل وے میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون سی فورسز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی فورسز ہیں جو اینٹائی ڈیموکریسی نیریٹیوز کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس کے ساتھ انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو جس کی طرف ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک متبادل بیانیہ دینا پڑے گا، اور وہ تبھی ہی ممکن ہے جب ہم اس کو ایک ایجوکیشنل وے میں ہم میڈیا پرسنز کے ساتھ ہم کوئی نشستیں کریں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے اوپر پھر ہم ایسے جو متبادل بیانیہ ہے اور اس کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ سیریز کی جا سکتی ہیں، اور ایسے نیریٹو کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آرٹیکلز کی شکل میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہمارا دین جمہوری رویوں کو کیسے انکلوسیو بناتا ہے، اور جو ہمارے غیر جمہوری رویے ہیں دین کی روشنی میں ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کی ابتدا ہی انسان کے آزاد انتخاب پر رکھی گئی ہے۔ جی، یعنی ایک شخصیت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں آزاد ہوں جی، کہ میں اپنی فکری سطح کے مطابق اس سے دلیل مانگوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ میں پھر اس کو قبول کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہوں تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، یعنی جبر اہل مکہ کی طرف سے پیغمبر اکرم پر آیا ہے، آپ کی طرف سے ان پر جبر نہیں آیا۔ اس جبر کے نتیجے میں آپ کے ماننے والوں نے ہجرتیں کی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں نے ہجرتیں نہیں کی، حبشہ میں گئے ہیں تو اس جبر کی وجہ سے جو ان کو انہوں نے آزادی نہیں دی ہے، اور یہ جو آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس خوف اور وحشت کے حالات سے نکل کر آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ چلے گئے، اپنے خانوادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تو اس معاشرے کے اندر ان کو جینے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی ان کا نظریہ اختیار کرتا تھا تو اس پہ جبر اور ستم ہوتا تھا۔ آپ کو چھپ چھپ کے لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ دار ارقم، حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھ کے تو یعنی باتیں کرنی پڑیں اور لوگوں سے ملاقات، لہذا آپ حضرت ابراہیم کو بھی لے لیں، باقی لوگوں کو بھی لے لیں، قوموں نے کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی انبیاء نے آزادی اظہار کا پیغام دیا، ان کے مخالفین نے جبر و تشدد اور استبداد کا راستہ اختیار کیا۔ دین کی روح میں آزادی جو ہے اور آزادی انتخاب جو ہے وہ شامل ہے۔ آپ کی مسجد کے میں آ کے ان لوگوں کو آپ نے ٹھہرایا کہ جو آپ سے مناظرہ کرنے یا مجادلہ کرنے کے لیے آئے تھے، علماء نصارہ نجران سے، کہ ان کا ایک نظریہ تھا، آپ کا ایک نظریہ تھا، اپنی مسجد نبوی کا مقام مسلمانوں کے نزدیک
حرم مکہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. ان کو اس مسجد میں آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مسلک اور کے مطابق وہاں عبادت کر سکیں. ان کے بچوں نے وہاں گندگی کر دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے ان کو صاف کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہمارے دین کے اندر موجود ہے آزادی کا اور آزاد انتخاب کا, آزاد اندیشی کا, آزادی سے پھر یہ کہ دوسرے کے دین کا احترام, ان کے علماء کا آپ احترام کریں, ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں, ان کے جو باقی پروہت پادری جو بھی موجود ہیں ان کا احترام کریں. جو قرارداد امن کی آپ نے نجران کے علماء کے ساتھ باندھی, اپنی آنے والی امت کی نسلوں کو تلقین کر دی کہ اس کا تم نے پابندی کرنی ہے. یعنی وہ کیا تھا, وہی پیسفل کو ایگزسٹنس. یہ جو ذمی کا تصور ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے جان نہیں مانگتے اس اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے, لیکن اگر آپ اس سوسائٹی کے باقی قوانین اور ٹیکسز اس کو ادا کریں تو ریاست آپ کی ذمہ داری لیتی ہے جان, مال, عزت, مذہب کے تحفظ کی. یہ ہے ذمے سے نکلا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری روح میں جو دین کی روح میں جو آزادی کار فرما ہے انتخاب کی, یہ جمہوریت, یہ جو اس وقت مغرب سے جمہوریت کا تصور آیا, یہ اس سے ہمارے ہاں کا تصور اس سے ایک تو قدیم تر ہے. جدید دور کا آغاز ہی یہاں حضرت کی تعلیمات اور اس کی جامعیت اور اکملیت سے ہوتا ہے. ایک تو قدیم تر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وسیع تر بھی ہے. کائنات کی شناخت اس میں زیادہ وسیع ہے, کیونکہ اس میں صرف مادی کائنات کا تصور موجود نہیں ہے, اس میں کائنات کے مالک کا اور اس کی یعنی اس کا باطن پر ایمان اور غیب پر ایمان کا تصور بھی موجود ہے. علامہ صاحب, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, آپ نے کو ایگزسٹنس کی بھی بات کی. جب ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ چلتی ہے اسلام ورسز ڈیموکریسی کی, تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ہمارے سوشل نارمز پر, ہماری سوچ پر, کیونکہ اسلام ورسز ڈیموکریسی ایک یہ بحث چھڑ جاتی ہے, تو اس کا اثر کیسا ہوگا ہم پر؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ حرفیت پسند ہے, جو بالکل ظاہری لفظوں کے پیچھے چلے گئے ہیں, ایک خاص طرح کی ان کی دین کی مذہب کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک تو ان کی پھیلائی ہوئی مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ مغرب کا جو تہذیب کا تصور ہے وہ بڑا محدود ہے. ہمارے سکولرز نے اسلام کے, جیسے میں نے پہلے بات کی, وسیع تر جو تصور ہے اس کو پیش کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر, چونکہ ان کی دینی جو ویلیوز یا اقدار ہے تعلیمات ہیں وہ وہاں زیر بحث نہیں آتی. لیکن ہمارا چونکہ ہم اسلام پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خنزیر کے گوشت کو حلال نہیں کر سکتے. سارے مل کے بھی اسمبلی منظور کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم شراب کو حلال نہیں کر سکتے, ہم فلاں برائی بدکاری کو جائز نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ محدودیتیں ہیں, یہ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات جن میں کوئی تبدیلی نہیں آنی اس کے مطابق ہے. تو اس سے یہ تصور لیا گیا کہ اسلام کچھ اور ہے, جمہوریت کچھ اور ہے. جمہوریت کا وہ جو تصور ہے مغرب کا, چونکہ اس طرح کی باتیں تو اس کو زیادہ اچھالا گیا ہے. جو اس کے مثبت پہلو تھے, عوام کو شریک کرنا, ان کو آزادی اظہار دینا, وسائل کی تقسیم کو ایسا کرنا, قانون کی بالادستی کرنا, قانون کی نظر میں سب کو مساوی ہونا, جمہوریت کی اصل روح یہ تھی نہ کہ وہ تھی. تو میرا خیال ہے اگر ہم اس پہ نظر کریں گے تو ہم کہیں گے یہ عین اسلام ہے. ہم اس پہ نظر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جمہوریت اور اسلام کا آپس میں ٹکراؤ ہے. میرا خیال ہے ہمیں مثبت پہلو کی طرف آنا چاہیے, اس سے ہمارا مغرب کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں پیدا ہوگا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے کہ اسلام کا جو ٹرو پکچر ہے, جو ٹرو ایسنس ہے, وہ لوگوں کے سامنے لائے؟ بالکل, یہ تو بہت اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کا, ممبر و محراب کا بہت بڑا کردار ہے. ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, دینی مدارس ہیں, علماء کرام کے ساتھ ایک تعلق ہے. پھر اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. اگر ہم نئی نسل کو اس بات کی آگاہی دیں کہ مثلا پاکستان جب بنا تو پاکستان کی تشکیل میں علماء کرام کا ایک کردار تھا. پھر اس پاکستان کو اسلامیانے میں علماء کا کردار ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں, اس کے علاوہ جید علماء کرام ہیں. پھر جب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مثلا اسلام کون سا اسلام, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی,
تو پھر 1951 سے 1953 تک یہ ایک دور رہا کہ جس میں علماء کرام نے 22 نکات دیے. اب وہ 22 نکات اسی مقصد کے لیے تھے کہ اگر ان نکات پہ کوئی دستور سازی ہو تو پھر وہ اس میں پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. اور پھر اس کی ایک تشکیلی تکمیل جو تھی وہ 1973 کے آئین میں آ گئی کہ اس میں پھر ایک اس قسم کا بندوبست کیا گیا کہ اجازت دی گئی کہ جو عائلی مسائل ہیں، جو پرائیویٹ امور ہیں، ان میں لوگ اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کے اس جمہوری کردار کی اگر نشاندہی کی جائے، ان کے مطابق لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کا رول یہ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ اس وقت نسیان تاریخ کے دور سے گزر رہی ہے، یعنی انہوں نے تاریخ کو بلا دیا ہے. اگر ان کو تاریخ دوبارہ یاد دلائیں تو ممکن ہے کہ وہ اثر نو اپنی سوچ پہ غور کریں، سوچیں اور ایک بہتر تصور کی طرف آ جائیں. بات آپ نے بہت اچھی کی ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ہماری گلوریس ہسٹری پڑھائی ہی نہیں گئی اور اب نہیں پڑھائی جا رہی، اور ہمیں ان کی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے جن سے ہمارا کوئی لین دین نہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گی غلام مرتضیٰ کہ یوتھ کی اگر ہم بات کریں، ہمارے ہاں ڈفرینسز سکھائے جاتے ہیں کیونکہ بچہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، بچے کو ڈفرینس میں اس میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، وہ برا ہے اور تم اچھے ہو. ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز کیسے لے کر آئیں کہ تمام مذاہب کی عزت کرنی ہے اور دین کی صحیح روح اپنے بچوں کو تربیت میں ہی ہم کیسے ڈال دیں؟ بالکل بہت اہم سوال. میرے خیال میں کوئی بھی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی جو تربیت کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں بچپن سے ہی یہ چیز جو ہے اپنے والدین کا کردار ہے، اساتذہ کا کردار ہے، انسٹیٹیوشنز کا کردار ہے کہ وہ اس پروسیس کو جو ہے وہ شروع کر دے. اور کیونکہ نوجوان جو ہیں، میرا کچھ تجربہ ہوا، میں اس پہ آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے اور نوجوانوں کے ساتھ پچھلے دنوں یونیورسٹیز میں نشستیں کی اور اسی اسلام اور جمہوریت کے موضوع پہ جب ہم نے نشستیں کی ادارہ امن و تعلیم کے پلیٹ فارم سے، تو یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں بہت بڑا ابہام ہے اور ان کو جو اختلاف رائے کا جو مسئلہ ہے اس پہ وہ آپس میں کافی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مخالفت کرنی شروع کر دی کہ یہ اس مسلک سے ہیں تو یہ تو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اس حد تک بات چلی گئی. تو پھر ہم نے اس کے اوپر پھر نشست کی، ڈسکشن کی کہ ہمیں اختلاف رائے کے آداب کیا ہوتے ہیں، ہم نے کس طریقے سے ایک جو پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول کے اندر رہنا ہے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے اور دوسری کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ارلی ایج سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کو تھوڑا سا رول مزید بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس ڈائیورسٹی کے بارے میں بتائیں. مثال کے طور پہ جب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں مختلف مسالک کے لوگ بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ایک جو پاکستان کا نوجوان ہے اس کو یہ اس حوالے سے اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہوتی کہ جب میں اس کسی مکتبہ فکر کے بندے سے ملوں گا تو مجھے اپنی بات کا اظہار کیسے کرنا ہے. اکثر جب ہم ٹریننگز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ اس بات کا مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ اپنی بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں ابلاغ کا جو مرحلہ ہے، جو معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا تربیتی پروگرام جو ہے نوجوانوں کے ساتھ شروع میں اور اسکول کے اندر اس حوالے سے اور ہمارے کریکلم کے اندر اس حوالے سے ایک واضح طور پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب آپ روشنی ڈالیں گے، جنہوں نے بات کی بہت اچھی کہ ہمیں آداب نہیں سکھائے گئے. ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے، ہر دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے آداب نہیں سکھائے جاتے. ہم کیوں اپنی بات کر کے دوسرے کی بات کی نفی کر دیتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اب بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر ایسی روشن اور عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ اختلاف کے ساتھ کیسے دوسرے لوگوں کا احترام جو ہے وہ کرنا ہے. میری رائے سے ہٹ کے دوسرے کی رائے ہے. بعض کا تو ہمارے علماء کے ہاں، ائمہ کے ہاں جو فقہا گزرے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دوسرے فقیہ کا طریقہ کار اختیار کر لیا اپنی فقہی رائے چھوڑ کر تاکہ اس کے احترام کا اظہار کیا جائے. انہوں نے بھی کر لیا
ان کے احترام میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان مثالوں کو ایک تو بیان کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو کامن چیزیں جس طرح سے ڈیولپ کی ہیں، مجھے بڑی اچھی اصطلاح لگی ہے پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی، نسیان تاریخ، یعنی بہت ہی عمدہ اصطلاح ہے، اور اگر ہم اس کو ذرا لوگوں تک پہنچا سکیں تو ہم تاریخ کی طرف پھر آ جائیں۔ اچھا، تاریخ کی دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ تاریخ کے واقعات کو عقیدہ اور مذہب نہیں بنانا ہوتا، اس سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ تاریخ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو عروج کیسے حاصل ہوا تو آپ کو زوال کیسے ایک فلاں قوم کو آیا، تو تاریخ سے آپ کو عروج و زوال کے اصول بھی مل جاتے ہیں۔ یہ جو مثال انہوں نے پیش کی، 31 علماء کے 22 نکات، مختلف مسالک کے جید ترین علماء اس دور میں جمع ہوئے، اور انہوں نے ریاست پاکستان کے لیے بنیادی، ایک اسلامی ریاست کے لیے جو بنیادی اصول تھے، انتہائی خوبصورتی سے بیان کیے، لفظوں کا چناؤ اور اسلامی تعلیمات کی روح ان 22 نکات میں آ گئی۔ ہماری قرارداد مقاصد اسی کی بنیاد پر ڈیولپ کی ہے۔ 1973 کے آئین کے اندر اس کی روح جو ہے وہ سموئی ہوئی ہے۔ اس نے فرقہ واریت کی بات ہی کو ملیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا، کہ یہ سارے اصول موجود ہیں جس پر ہم سارے کے سارے اہل حدیث اس میں موجود ہیں، اس میں دیوبندی موجود ہیں، بریلوی موجود ہیں، اس میں شیعہ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے اکابر موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، تو وہ سب نے مل کر اس اسلامک ریاست کی آؤٹ لائن ڈرافٹ کی۔ یہ جو ہماری نظریاتی کونسل ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جب یہ ایک سفارش پاس کرتی ہے تو یہ کسی فرقے کی نہیں ہوتی، یعنی اجتماعی اجتہاد کا ایک وہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ آئینی نمونہ موجود ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 99% اس کی قراردادیں ماضی، بعض جگہ پہ اختلافی نوٹس موجود ہیں، لیکن بیشتر 99 آپ یہ دیکھیں، اس کو معجزہ کہیں، فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے اس کو دیکھیں کہ کیسے اجتماعی اجتہاد کیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، یعنی ساری اسلامی ریاستوں کو پیش کر سکتے ہیں، یار دیکھو ہم نے غیر فرقہ وارانہ جو ہے نا کام کس طرح سے کیا ہے، اور اجتماعی جو ہے دانش اسلامی کو کیسے ہم بروئے کار لائے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم نے اس کو کہتے ہیں صحیح طور پہ پیش ہی نہیں کیا لوگوں کے سامنے، تو اس کو بھی میرا خیال ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ جو محدودیت ہے نا، جو جمود فکر ہے، اس پر ضرور یعنی ایک وہ ضرب لگے گی، اور یعنی نئے تازہ افق جو ہے ہمارے اہل مذہب کے سامنے بھی، جو نسبتاً محدود دائرے میں رہتے ہیں، روشن ہوں گے، چونکہ جن لوگوں کے اس میں نام موجود ہیں، ایک تو اس خود نظریاتی کونسل کے ماضی میں بڑے بڑے اکابر رہے ہیں، تو اور اسی طرح اس میں جو 22 نکات پر دستخط کرنے والے لوگ موجود ہیں، سب ان کا کھڑے ہو کے احترام کریں گے، اتنے بڑے نام ہیں اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو ایک آئیڈیل مثالی نظام ہو، بالکل یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسا نظام ہمیں دے، اور اس ملک کے اندر ایسا نظام ہو کہ جو اساسی طور پہ فلاح کے تصور پہ مبنی ہو، کہ یہاں پہ امیر اور غریب کے درمیان تفریق ایسی نہ ہو جس طرح آج ہے، کہ جہاں پہ اظہار رائے کا جو تصور ہے بین الاقوامی طور پہ مسلمہ، وہ ایسا ہو کہ جو ہمارے اسلامی اصولوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو، اور اس پہ آپ کسی کی سوچ پہ پابندی نہ لگائیں۔ جو سیوک کمیونٹیز ہیں، یعنی بنیادی سہولیات ہیں، سڑک ہے، ہسپتال ہے، تعلیم ہے، یہ سب لوگوں کو حاصل ہو، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ آپ ابتدائی دور میں دیکھیں تو کیوں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ آج کے بعد 10 سال کے لیے امن کی کیفیت کو ہم یقینی بنائیں گے۔ چنانچہ جب امن کی کیفیت کو یقینی بنایا گیا تو لوگ آنے جانے لگے۔ مدینہ کا نظام لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ذہنی طور پہ بھی مطمئن ہیں، معاشی طور پہ بھی مطمئن ہیں، ایک کیفیت تھی، ایک فلاح کا تصور تھا،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہترین نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ ثاقب اکبر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ یعنی بہت اس سے ایک سبق ملا کہ جو نظام یہ جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس طریقے کی وجہ سے کسی نے ملک کو چھوڑا نہیں. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, لیکن انہوں نے کسی کو, بلکہ انہوں نے تو ایسا نظام دیا کہ لوگ ان کی طرف آنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایسا ہی ہو, کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے, بلکہ اس کے پاس آنے کے لیے اور اس کے نظام کو خوبصورت اور آئندہ نسلوں کے سامنے ہم جواب دیں. یہ ایک بنیادی بات ہے, آئندہ نسلوں کو ہم کیا پاکستان منتقل کر رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری. بہت خوب, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, تھینک یو سو مچ. اتنی خوبصورت بات کی, اور اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد سیگمنٹ لے کر آئیں گے آپ کے سامنے اسٹوری آف دی ویک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اسٹوری آف دی ویک ہمارے سیگمنٹ ہے, اور آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک بہت ہی اپنے نامور آرکیٹیکٹ شاہد عبداللہ صاحب کے اوپر بات کریں گے اور ان کو ٹریبیوٹ دیں گے. آپ نے سنا ہوگا دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان پیویلین واز دی موسٹ وزٹڈ پیویلین, اور اس کے آرکیٹیکٹ ہیں شاہد عبداللہ صاحب. میری ٹیم نے ایک بڑی خوبصورت رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان پویلین دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ایکسپو کے افتتاح کے بعد سے اوسطاً 5,500 افراد روزانہ یہ پویلین دیکھنے آ رہے ہیں. ایکسپو میں 192 ممالک اور دیگر 200 پویلین موجود ہیں, جبکہ روزانہ 60 کے قریب شوز اور سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں, جن کا مقصد دنیا میں سیاحت, تجارت, سرمایہ کاری اور باہمی روابط کا فروغ ہے. ایکسپو میں پاکستان پویلین اپنے منفرد ڈیزائن اور امیجز کے باعث وہاں آنے والوں کے لیے پرکشش ترین ہے, جس کا کریڈٹ معروف آرکیٹیکٹ شاہد عبداللہ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے, جنہوں نے پویلین کو آرٹ کا بہترین شاہکار بنا کر پیش کیا ہے. شاہد عبداللہ کا کہنا ہے, پاکستان ایک پوشیدہ خزانے کے موضوع پر قائم اس پویلین میں ہماری ثقافت کی 7,000 سالہ تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے. یہاں پر ہماری موسیقی, کرافٹ, کھانے, موسم اور کثیر الجہتی پہلوؤں کی منظرکشی و سچائی دکھائی گئی ہے. پاکستان پویلین 32,000 مربع فٹ پر محیط ہے اور اس پر 21.4 ملین ڈالر لاگت آئی ہے. اس کے بیرونی حصوں پر بھی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے. آرکیٹیکٹ شاہد عبداللہ کے مطابق پویلین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کام پاکستانیوں نے ہی مکمل کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کسی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی گئی. شاہد عبداللہ نے بتایا کہ پاکستان کے لیے بیرون ملک آ کر کام کرنا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. ہمارے ڈیزائن کو پذیرائی ملی ہے, اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور فخر محسوس کرتے ہیں. جی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سٹوری کو شیئر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دی ویک میں, آپ ہمیں ای میل کیجئے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہوں گی. واصف علی واصف کہتے ہیں, ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے. تو کوشش کیجئے جہاں ہر کوئی اپنی بات کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہمیں سننے والے لوگ چاہیے. اور جس طرح کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ اختلاف رائے ہونا بہت نارمل ہے, لیکن اس کے آداب سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.